बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील सरफराज। मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। जो आबनाए हुर्मुज़ है उसके हवाले से ईरान की पार्लियामेंट एक कानून पास कर रही है कि यहाँ से अब हम चार्ज करेंगे। जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट से आबनाए बॉस्फोरस जो है तुर्की वहाँ पर चार्ज करता है, पनामा कनाल से चार्ज होता है, सुएज कनाल से गुजरने वाले जहाज लाखों डॉलर जो हैं वो देकर वहाँ से नेविगेशन करते हैं, नेविगेट करते हैं, वहाँ से गुजरते हैं, राइट ऑफ पैसेज उनको मिलता है। तो उस तरह का एक टैक्स और एक फीस ईरान जो है वो चार्ज करना चाह रहा है और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक वो 800 अरब डॉलर सालाना बनेगी। यानी वो ममालिक जो ईरान की मईशत को क्रिपल करना चाहता है, जो चाहता है कि अपाहज हो जाए ईरान मुआशी तौर पर, क्या वो आसानी से ये बात या ये मुतालबा मान लेंगे? वो नहीं मानेंगे। इसका मतलब यह है कि जंग बढ़ेगी। दूसरा, अगर मुज़ाकरात की नीयत सच भी जाती है तो अभी जो इतलात आ रही हैं कि इस दौरान इसराइल जो है वो बड़े भरपूर तरीके से बमबारी, इसराइल को एक बात तो समझ आ गई ना, आप उनका माइंड सेट समझे, उनका ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, उनके इस रीजन में हेजमोनिक डिजाइन्स हैं, वो इस तमाम खित्ते को अपने ताबे करना चाहते हैं। वो एक ऐसा मुल्क है जिसके डिक्लेयर्ड बॉर्डर्स नहीं है। उनके इंटरनेशनल बॉर्डर्स, आप किसी इसराइली से पूछ लें कि भाई आपका नक्शा क्या है, आप हमें बता दें ऑफिशियल मैप क्या है आपके ख्याल में आपके इसराइल का। वो इसराइल जो 1926 में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस वक्त के इंसाइक्लोपीडिया, उस वक्त के नक्शे आप उठाकर देख लें, अगर आपको कहीं इसराइल नाम लिखा हुआ मिल जाए दुनिया के नक्शे पर, तो एक जबरदस्ती का बनाया हुआ मुल्क वो अपने बॉर्डर्स डिक्लेयर नहीं करता और दूसरों पर इल्जाम लगाता है कि आपके एक्सपेंशनिस्ट अजाइम है। तो एक्सपेंशनिज्म किसका, तौसी पसंदी किसका? तो वो क्या करेगा इस दौरान जब मुज़ाकरात की मेज सजी होगी तो वो अटैक्स जारी रखेगा। दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको तबाह किया जाए, जो उनके अंडरग्राउंड मिसाइल एंड ड्रोन सिटीज जिनको कहा जाता है कि शहर के शहर जेरे जमीन, जमीन की तहों के नीचे, पहाड़ों में, संगलाख चट्टानों में, वहां पर आबाद हैं और वहां पर ईरान के मिसाइल्स मौजूद हैं, ईरान के ड्रोन्स मौजूद हैं। तो उनको टारगेट करने के लिए इस दौरान बमबारी और ये सारा मामला जारी रहेगा। और एक और खदशा जो ईरानियों को है, देखें कि एक ऐसी स्टेज आएगी मुज़ाकरात में जहां पर शायद कम्युनिकेट करना पड़े टू द टॉप लेवल। यानी आपको ईरान में अगर फैसला साजी का इख्तियार आप समझ लें तो वो सुप्रीम लीडर के पास है। सुप्रीम लीडर को टारगेट करना चाहता है अमेरिका और इसराइल। मज़ाकरात में मामला एक ऐसा आता है कि जहां पर अप्रूवल जो है वो आपने टॉप लेवल से लेना है। अभी तो जाहिर है कि इंफॉर्मेशन का एक ऐसा वो बन चुका है कि वो जो मैसेजिंग है उसको ट्रैक करके कि किस तरीके से है तो दे कैन लोकेट। ये अटेम्प्ट भी हो सकती है कि इस मुज़ाकरात के झांसे में। और फिर जब अभी हम बात कर रहे हैं, आज देखें अभी तकरीबन 27 तारीख जो है उसका आगाज होने वाला है। अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो कभी इम्कान है कि बहुत करीब पहुंच चुका है अमरीकी जंगी बहरी जहाजों का एक ग्रुप, USS ट्रिपोली, ओके, एम्फीबियस बिग डॉग शिप्स, जिसमें USS ट्रिपोली भी है, जिसमें USS न्यू ऑरलीन्स है, USS सैन डिएगो है। उस पर 2200 मरीन्स सवार हैं, हाफ उसमें से ग्राउंड ट्रूप्स हैं और आधे जो है वो एविएशन से और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हैं। उस पर 6 F-35B जंप तैयारे मौजूद हैं, उस पर असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, उस पर खतरनाक मिसाइल्स और असलहा मौजूद है। और बात यह की जा रही है कि उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन जो है वो करनी है, ईरानी जजीरों के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है या मेन लैंड ईरान के ऊपर जो है वो हमला करना है। अब इस सारी सूरत हाल में जब एक ट्रूप्स बिल्डअप हो रहा है, रीजन में ट्रूप्स बिल्डअप हो रहा है, तो उस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात जो है, मुज़ाकरात इतनी आसानी से हो भी जाएंगे और कामयाब भी हो जाएंगे? नहीं, अभी दोनों साइड भी देखें, टाइम बाय तो कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। जब टाइमिंग देखें ना, उसने कहा कि मैं 48 घंटे में अटैक करूंगा, छुट्टी का वक्त था, स्टॉक मार्केट बंद थी, प्राइसेस जो हैं वो एक कंट्रोल में थी। मार्केट खुलने से कुछ देर पहले
ایک بڑی سسپیشیس سی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے جو بزنس انٹرسٹ ہیں یا اس کی فیملی ہے یا اس کے بہت قریبی لوگ ہیں, ان کو پتا تھا کہ 15 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ یہ اناؤنس کرنے جا رہا ہے کہ میں 5 دن کے لیے ایران پر حملے روک رہا ہوں اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جائے گی, تو ایک بڑی میسو قسم کی بائنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر پوری دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ 5 دن کے لیے میں حملے پوسٹ پون کر رہا ہوں. 5 دن مکمل ہوتے ہیں جب اسٹاک ایکسچینج دوبارہ بند ہو جاتی ہے اور عالمی مارکیٹ دوبارہ سے بند ہو جاتی ہے. 5 دن کے بعد اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ ٹائم گین کر رہا تھا, اس دوران ان کے گراؤنڈ ٹروپس اور وہ پہنچ جاتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں نا کہ اب اس کو آپ ذرا کینوس کو کھولیں, یوکرین جو ہے وہ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ امریکی جو فضائی دفاعی نظام ہے, پیٹریوٹ ہے, تھارڈ ہے, یا اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے, ایرو ہے, ڈیوڈ سلنگ ہے, یہ سارے ناکام ہو گئے ہیں. ایرانی ڈرونز اور ان کے بیلسٹک میزائلز کی جو سوارمنگ ہے, جس مارک 3 سپر سونک ہائپر سونک میزائل جس قسم کے ایران نے ڈسپلے کیے ہیں اس جنگ میں ابھی تک, انہوں نے اوور ویلم کر دیا ان کے سسٹمز کو. تو اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جو ولادیمیر زیلنسکی ہے, یوکرین کا پریزیڈنٹ, وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے روس کے ساتھ جنگ لڑ کے یہ تجربہ ہے کہ ڈرونز کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. میں آپ کو ایکسپرٹیز دینے کے لیے تیار ہوں. ایکسپرٹ میرے پاس صرف وہی لوگ ہیں جو اس وقت حاضر سروس ہیں یوکرین کی فورسز میں, ان کو میں بھجوا رہا ہوں, وہ بھجوا دیتا ہے. ادھر سے وہ بھجواتا ہے خلیجی ممالک امریکی اڈوں کی حفاظت کے لیے. ساتھ ہی ولادیمیر پوٹن آرڈر کرتا ہے, اور جب سے یوکرین پر رشین انویژن شروع ہوئی ہے 24-25 فروری کی آپ بات کر لیں, 23-24-25 فروری 2022, یعنی 4 سال 1 مہینہ, کم از کم 1 مہینے سے چند دن زیادہ کا سب سے بڑا فضائی حملہ روس نے کر دیا ہے یوکرین پہ. 948 ڈرونز اس نے 11 ریجنز میں فائر کیے ہیں, بھیجے ہیں, اور بہت بڑی تباہی ہوئی ہے یوکرین. ایک ایسے وقت میں جب امریکہ یوکرین سے اپنا ملٹری اکوپمنٹ نکال کر مڈل ایسٹ شفٹ کرنے کی تیاری کر رہا تھا, عین اسی وقت روس حملہ کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ آپ ایران کے خلاف یہاں سے سامان نہیں لے جا سکتے. اور ولادیمیر زیلنسکی کے اوپر فرام ان سائڈ یوکرین یہ پریشر ڈیولپ ہوگا کہ جب ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں, 948 ڈرونز 24 گھنٹے کے سپین میں بھیجے جا رہے ہیں, تو ہمارے جو ڈرونز روکنے والے ایکسپرٹس ہیں وہ کہیں باہر کیسے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ روس نے بھی ایک بڑی چال جو ہے وہ چل دی ہے, اور ایران الائن کر کے اپنی پالیسی اس دوران اپنی شرائط کو یا میز پر بیٹھ کر اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لیے وہ تمام تر اقدامات کرے گا کہ جس سے مذاکرات کی میز پر اس کو ایج حاصل ہو. کچھ چیزیں جو ہے فار ایگزامپل, ابھی ذرا اگر آپ صرف میرے ساتھ رہیں, میں آپ کو کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اس وقت میدان جنگ کی کیا صورتحال ہے کہ ایک طرف اسحاق ڈار اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اس دوران جو ہے وہ ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں. ایون CNN بھی ان کو رپورٹ کر رہا ہے, ان کی ٹویٹ کو وہاں پر ٹویٹ آ رہا ہے کہ بڑی ان نیسیسری قسم کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے میڈیا میں پیس ٹاکس کے حوالے سے. دراصل امریکہ اور ایران کے درمیان انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں, اور وہ میسیجز پاکستان کے ذریعے ریلے کیے جا رہے ہیں, پاکستان کنوے کر رہا ہے وہ میسیجز. یہاں تک سٹوری کنفرم ہو گئی. اس کانٹیکسٹ میں امریکہ نے 15 پوائنٹ کا پروپوزل شیئر کیا ہے جو اس وقت ایران میں جس پر غور و خوض ہو رہا ہے. صحیح. بردرلی کنٹریز جس میں ترکی, ایجپٹ شامل ہے, چند دیگر ممالک بھی شامل ہیں, وہ بھی اپنی اس انیشیٹو کے لیے اپنی سپورٹ کا, اپنے تعاون کا اظہار کر رہے ہیں. پاکستان کمیٹڈ ہے پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے, لیکن اس وقت جو خلیجی ممالک ہیں وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے. یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ نے شروع کی ہے, ایران کے خلاف شروع کی ہے, لیکن اب تمام خلیجی ممالک اس میں انوالو ہو چکے ہیں. ان کو اب ایک بات تو پتہ چل گئی ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہتر نہیں ہونے والے, اور ایران میں موجودہ رجیم اگر رہتی ہے اور ان کی میزائل اور ان کے ڈرونز خطرہ برقرار رہے گا, ان کی جو فوجی قوت ہے وہ ایسے ہی برقرار رکھتی ہے, اور ان کو اس کو بڑھانے کی اجازت بھی مل جاتی ہے, تو اس صورت میں ہمارا کیا ہوگا؟ ولنریبل ہو جائیں گے. امریکہ جو ہے وہ اپنے اڈوں کی حفاظت ضرور کرے گا, یہاں پر ہمیں دفاعی ساز و سامان بھی فراہم کرے گا پیسوں سے, ہمیں ٹیکنالوجی بھی فراہم کرے گا, ہمیں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہمارے ساتھ کرے گا. لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی بھی امریکی صدر
یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اگر ایران کی لڑائی ہو جاتی ہے کسی بھی اس کے ساتھ خلیجی ملک کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو کیا امریکی فوجی یا امریکہ اپنی فوج بھیج کر ان کو وہاں اس جنگ میں مروانے کو افورڈ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. تو یہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ امریکہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن ان کے لیے جنگ نہیں لڑ سکتا. اور اس سے ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں پر یہ بات بڑی واضح ہے کہ اب ڈیلی میل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ 7,000 اسٹرانگ گراؤنڈ فورس انویژن اس وقت پہنچا رہا ہے ایران کے ڈور سٹیپ پہ، ایران کے دروازے پر پہنچ رہی ہے. اور اگر یہ 15 نکات نہیں مانے جاتے تو اس صورت میں گراؤنڈ انویژن کی بات ہوگی. دوسری طرف ایران کہہ رہا ہے کہ آپ گراؤنڈ انویژن شروع کریں، ہم آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں CNN اپنے سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ خارج جو جزیرہ ہے جو تقریباً 80 to 90% ایران کی پیٹرولیم اینڈ انرجی ایکسپورٹس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ہیویلی ملٹرائزڈ زون ہے خلیج فارس میں. ایران کی بہت بڑی ملٹری پریزنس وہاں پر موجود ہے. وہاں پر ٹریپس سیٹ کیے جا رہے ہیں ٹو فائٹ آف اے پاسبل انویژن، گراؤنڈ انویژن، کہ وہاں پر چھاتا بردار جو ہیں وہ اتارے جائیں، سمندری راستوں سے وہاں پر پہنچا جائے، وہاں پر آپ دوزیں لے کر پہنچا جائے، اس کے قریب پہنچا جائے اور اس جزیرے پہ کنٹرول حاصل کیا جائے تاکہ ایران کو مجبور کیا جا سکے کہ یہ جو 15 نکاتی پروپوزل ہے اس سب کے سب کو مانا جائے. اور اس ہی معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے قطر کا بیان دیکھیں گے کیا آتا ہے. قطر کہتا ہے کہ ایران ہزاروں سال سے ایک قائم قوم ہے، نیشن ہے، اور یہ جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ان کو معلوم ہے کہ لڑائی اب اس فیز میں داخل ہو رہی ہے جہاں پر ایران پہ کچھ ایسے اٹیکس ہوں گے کہ جس کے جواب میں ریٹیلیشن ہم پر آ سکتی ہے، اور ان کی ولنریبلٹی ابھی تک ثابت ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ اپنی 26ویں 27ویں ویو میں جس طریقے سے نشانہ بناتا ہے، اور عباس عراقچی کا جو بیان آیا کہ کوئی نیگوسیشنز نہیں چل رہی امریکہ کے ساتھ، دا فیکٹ کہ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ نیگوسیشن ہونی چاہیے، یہ امریکہ کی شکست ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایران سے غیر مشروط سرنڈر چاہتے ہیں. تو بہت مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں. امریکہ کی کوئی کیلکولیشن نہیں تھی کہ آبنائے ہرمز ایران جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بند کر دے گا. ان کی یہ کیلکولیشن نہیں تھی کہ ایران خلیجی ممالک پہ ہمارے اڈوں پر اس طرح سکسیسفلی اٹیک کر لے گا. ان کی یہ کیلکولیشن تھی کہ ایران میں تو بلوا ہو جائے گا، ایران میں تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، ایران میں تو رجیم چینج ہو جائے گا، لوگ انتظام و انصرام سنبھال لیں گے. وہ پتہ چلا کہ ایران جو ہے اس کی پوری منصوبہ بندی کر کے بیٹھا تھا. ان کا جو ڈی سینٹرلائزڈ موزائک ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اس نے بہت ہی سرپرائز کیا ہے امریکہ اور اس کی تحریک. البتہ مذاکرات ایک ایسی سٹیج پر جا کر ہو جائیں گے جہاں پر کوئی مڈل گراؤنڈ تلاش ہو جائے. 5 اور 15 یہ جو پروپوزلز آئے ہیں ان کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ ویکنڈ جو ہے، اس ویکنڈ کے اوپر لڑائی، بھرپور قسم کی لڑائی کا امکان ہے. چلیں دیکھتے ہیں، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، اور امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہی ہوں گی. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.